अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान उफ़क़ पे और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो सालिसी का किरदार और शानदार और बेमिसाल जो सालिसी का किरदार है, पूरी दुनिया न सिर्फ उसकी मोतरफ़ है बल्कि पाकिस्तान अपनी जो तज़वीराती अहमियत है उसको बाकायदा तौर पर उजागर करने में कामयाब हुआ। एक मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर उभर कर सामने आया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि 47 साला तनाज़ा, और उससे कबल भी अगर हम चले जाएं तो 52 हॉस्टेजेस को लेकर जो तनाज़ा खड़ा हुआ था, पाकिस्तान ने इन दोनों फरीकों को इस्लामाबाद बुलाया और आमने सामने लाकर बिठा दिया। ये वो मरहला था जब पाकिस्तान ने एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर को फ्यूल की मद में 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर्स का फ़ायदा पहुंचाया। और अब तक पाकिस्तान ने इस अमेरिका की जानिब से जो ईरान पर ताबड़तोड़ हमले और 12 घंटों के अंदर शदीद बमबारी जो अमेरिका की जानिब से की गई, जिसमें ईरान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले हुए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, एक तसलसल के साथ जो है ये सिलसिला जारी था। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की विजनरी लीडरशिप ने बहुत जल्द इस मामले को भांप लिया और अपनी सिफारतकारी के अमल को तेज़ किया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और पाकिस्तान ने नामुमकिन को न सिर्फ मुमकिन कर दिखाया बल्कि एक अनहोनी है जो इस वक्त पूरी दुनिया विटनेस कर रही है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान जो टेक्निकल लेवल का जो एक निगोसिएशंस हैं उसका बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। तमाम फ्रीकैन हाई लेवल जो टॉक्स हैं उसमें इस वक्त मौजूद हैं। अगर थोड़ी सी हम बात कर लें ईरानी वफ़द की, तो उनकी क़यादत बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं जो इस वक्त बर्गन स्टॉक में मौजूद हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस अमरीकी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान बतौर सालिस इसमें मौजूद है जिसकी क़यादत कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, और हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एक हाई लेवल का डेलीगेशन भी इस वक्त मौजूद है बर्गन स्टॉक में। याद रहे नाज़रीन कि 17 और 18 जून को इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस इसमें दस्तखत किए थे। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की एक तकरीब थी जो की गई थी। इस्लामाबाद MAO के तहत जो तय पाया था उसके 14 नुकात थे। थोड़ा सा अगर मैं साइनॉप्सिस आपके साथ रखूं, जिसमें यह तय पाया था कि ईरान और अमरीका के दरमियान फौरी जंग बंदी होगी, आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा, जो बहरी नाकाबंदी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ हमलों को फौरी तौर पर रोक देंगे। और फिर ये भी इसी मेमोरेंडम के तहत तय पाया था कि जो 60 दिन का जो एक गैप आया है, ये जो एक टाइम फ्रेम मिला है, उसके अंदर टेक्निकल लेवल की टॉक्स होंगी और हतमी माहिदे पर इसको पहुंचाया जाएगा। पूरी दुनिया की डॉक्टर साहब नजरें इस वक्त बर्गन स्टॉक पर लगी हुई हैं जहां पर ये इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की जो टॉक्स हैं ये होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज बड़ी अहम है कि ये कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन इन कॉम्प्लिकेशंस को पाकिस्तान ने दूर किया और सालिस, न सिर्फ बेहतरीन सालिस, बेहतरीन मीडिएटर, बेहतरीन फैसिलिटेटर, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो पाकिस्तान का किरदार था उसमें पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी। माजी में भी हम अपनी तज़वीराती अहमियत से फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन एक विजनरी लीडरशिप ने ही ये काम कर दिखाया। और आपने देखा कि हमारे फील्ड मार्शल ने 2 इंतहाई अहम तेहरान के दौरे किए, जहाँ पे उन्होंने सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की, फिर उनके फ़ॉरेन ऑफिस के जो तर्जुमान हैं इस्माइल बकाई और जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के अली बाग़िर कालीबॉफ, उनसे भी मुलाकात की। और आज जो ये मुलाकात है और जो ये तकनीकी मुज़ाकरात हैं, इसमें अगेन वही शख्सियात जिसमें JD वेंस हैं, जेरेड कुश्नर और विटकॉफ जो हैं, स्टीव विटकॉफ, ये इसमें शामिल हैं। और दूसरी जानिब से ईरान का एक आला सतही वफ़द और एक बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन अगेन जो इस मुज़ाकराती अमल के चीफ नेगोशिएटर हैं अली बाग़िर कालीबॉफ और इस्माइल बकाई, और वो उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो है वो भी इसमें शामिल हैं। और अब वो टेक्निकलिटीज पर बात होगी क्योंकि 60 डेज हैं, ये इंतहाई अहमियत के आमिल है। लेकिन इसमें 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। JD वेंस ने कुछ देर कबल जो है पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई नाज़रीन, हमारे वजीर आज़म जो कि बहुत सारी क्वालिटीज रखते हैं, जुबानों पे उनको अबूर है, जर्मन लैंग्वेज में जिस तरह उन्होंने वहाँ के सहाफ़ियों को जवाब दिया जर्मन में भी, वो बड़ा हैरान कुन था। और एक और बात यहाँ पे बड़ी अहम है जो मैं करना चाहूँगा और फिर उसके बाद मेहमानों का तारुफ करवाएंगे। नाज़रीन, 2 ऐसे स्पॉइलर हैं जो इस मुज़ाकराती अमल से बिल्कुल खुश नहीं है, और दोनों का जो भयानक चेहरा है वो इस पूरे मुज़ाकराती अमल में वो एक्सपोज हुए हैं। और उन्होंने एक नकली लिबादा ओढ़ा हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया अब ये भावर कर चुकी है और पूरी दुनिया ये भांप चुकी है
کہ یہ جو دو سٹیٹس ہیں جو کہ ایک توسیع پسندانہ سوچ رکھتی ہیں، یہ گلوبل پیس کے لیے ایک خطرہ ہے اور یہ دنیا میں قیام امن کی تمام کوششوں کو سبوٹاج کر رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر، ایرانی قیادت کے ساتھ مل کر بالآخر انہوں نے برگن سٹاک میں یہ ایک اہم بیٹھک اور ایک اہم مذاکراتی جو تکنیکی مذاکرات ہیں یہاں تک اس نہج تک پہنچا دی. یہ سب سے بڑی کامیابی. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم بتا رہے ہیں کہ ڈیولپنگ ساری سچویشن ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے اور ان کے وفد سے، بڑی خوشگوار ماحول میں یہ ساری ملاقات ہوئی ہے اور جو ان کے پاکستان کے لیے تاثرات تھے، جو ان کے الفاظ تھے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے شیئر کیے. ایک اور اہم سچویشن آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسپیکر کالیباف کی بھی قیادت میں ایرانی وفد کی ملاقات ہوئی ہے اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس میں شریک تھے. وفاقی وزراء محسن نقوی، عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی اس ملاقات میں موجود تھے. تو جو ڈیولپمنٹ سامنے آتی جائے گی، جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی، وہ ہم آپ کے ساتھ اس کے ساتھ باخبر بھی رکھیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب میرے خیال ہے اپنے مہمانوں کی جانب کرتے ہیں تاکہ باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کیا جا سکے. اسٹوڈیو میں وی آر آنرڈ ٹو ہیو عمران علی چودھری صاحب. آپ فارمر ایمبیسیڈر ہیں. بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آغا اقرار ہارون صاحب ہمیں جوائن کریں گے، لاہور اسٹوڈیو سے سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. شازیہ انور چیمہ صاحبہ وزیر زوم ہمیں جوائن کر رہی ہیں. آپ AIR ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ شازیہ صاحبہ، آپ نے اچھا، جوائن کیا. تینوں مہمانوں کی اپنی اپنی کوالٹی ہے ناظرین، کیونکہ عمران علی صاحب اس پورے سینیریو میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بڑی باریک بینی سے آپ نے تمام پہلوؤں پر جو ہے وہ اپنا تجزیہ پیش کیا ہے، ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کی معلومات میں اضافہ کیا ہے. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ کا بین الاقوامی جو ایکسپیرینس ہے، جو جس طریقے سے ان تمام حالات پر گہری نظر رکھی ہے. آغا اقرار ہارون صاحب بھی اپنے شعبے کے ماہر ہیں اور انہوں نے مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ اور ان تمام تر صورتحال پہ نہ صرف لکھا ہے، بڑے قریب سے دیکھا ہے. تو میں عمران علی صاحب آپ سے چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے. سفارتی کامیابی، معاشی کامیابی، تصویراتی کامیابی، جغرافیائی سالمیت کا احترام کرتے ہوئے پاکستان نے اتنے مشکل محاذ پہ کام کیا. مڈل ایسٹ کو جس طرح ریسٹینٹ کا کہا، ایران کو دوبارہ سے فلیکسیبلٹی کی طرف جو ہے مائل کیا. پاکستانی قیادت کے بار بار ایران کے دورے ہوئے. پاکستان جبکہ خود آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف غضب للحق ہے، ایک طرف انٹرنل ہمارے ایشوز ہیں، پھر ہمارا ایک مشرقی پڑوسی ہے جس نے ہمیشہ پیدا کی ہیں اس ریجن میں. ان تمام تر محاذوں کے باوجود بھی پاکستان نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی. نہیں، پاکستان کے لیے بہت یہ بڑے فخر کا لمحہ ہے اور یہ سیکنڈ راؤنڈ جو تھا، جو 60 دن جس نے چلنا ہے، یہ تعطل کا شکار تھا کسی وجہ سے. تو پاکستان نے اس میں بھی کردار ادا کیا کہ یہ ہو جائے. اور پاکستان نے، کہتے ہیں نا کہ یہ جو پچھلا سال ہے وہ پورا پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا ہے اور اس میں پاکستان کی جو سول ملٹری قیادت ہے وہ خراج تحسین ڈیزرو کرتی. بالکل. اچھا آغا صاحب، میں چاہوں گا کہ آغا صاحب جو ہے، آغا صاحب کو بھی انوالو کر لیتے ہیں، پھر ناظرین گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آغا صاحب مختصراً یہ بتائیے گا کہ بہت ٹاک شوز کیے، بہت زیادہ جو ہے کوششیں کی گئی، کوئی نہیں آ رہا. کبھی کہتے جے ڈی وینس کا طیارہ جو ہے وہ واپس ہو گیا ہے، کبھی کہہ رہے نہیں جی پاکستان جو ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہے. بالآخر یہ تمام جو قیاسرائیاں تھی، منفی پروپیگنڈے تھے، فالز نیریٹو تھا، خاتمہ ہوا اور بالآخر پاکستان کو اگین اس میزبانی کا شرف حاصل ہوا. سر آغا اقرار صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں اپنے انٹرو میں بڑی جو باتیں کی ہیں اس میں ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ 2 سپوائلر جو ہیں وہ اب دنیا میں کھل کے سامنے آ گئے ہیں. آف کورس ایک اسرائیل ہے اور ایک انڈیا ہے. میں اس میں آپ کی اجازت سے کہتا ہوں کہ 2 کی بجائے 3 سپوائلرز آپ دیکھ لیں اور اس میں آپ افغان طالبان کو بھی شامل کریں. IIA جیسے جیسے پاکستان اس کامیابی کی طرف بڑھتا گیا، جیسے جیسے پاکستان نے تمام ایڈورسریز کو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹیگیٹ کیا، تیسے تیسے پاکستان کے بیچ میں آپ دیکھیں تینوں نے مل کر یکدم پاکستان میں ٹیررزم رائز ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ آزاد کشمیر کے معاملات میں جس طرح اسرائیل سے بیٹھ کے جس طرح پورا میڈیا مینیج کیا جاتا ہے، انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ پاکستان فوکس نہ رہے اور پاکستان کو اس کے ڈومیسٹک معاملات میں ہم الجھا دیں تاکہ جو پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے اس معاہدے کے پیچھے، اس اسلام آباد MOU کے پیچھے، وہ کم ہو جائے. لیکن اللہ عزت دینے والا ہے. الحمدللہ
پاکستان نے نہ صرف جو یکدم ایک ویو آئی تھی ٹیررزم کی اس کو یہاں پہ جو ہے پرچ کیا، بلکہ آج دیکھ لیں دنیا ایک تاریخ لکھنے جا رہی ہے، اور اس میں ڈاکٹر صاحب میں کہوں گا کہ آپ بھی بہت خوش قسمت ہیں، یعنی کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر سجاد کی، یعنی کہ دیکھیں کہ جس دن مارکہ حق ہوتا ہے اور اس کا اعلان بھی آپ ہی کے اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، اور آج جو یہ اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے دنیا میں، ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے، آج بھی الحمدللہ آپ ہی اس کو یہاں پہ بیٹھ کر جو ہے وہ ہوسٹ کر رہے ہیں. سو دس از اے بیسکلی میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی بہت خوش آغا صاحب تھینک اور یو. پاکستان اس وقت دنیا کے ستارے کے طور پہ پورے فلک پہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. شازی صاحبہ تھوڑا سا ہم اس طرف بھی آتے ہیں. پاکستان کی جو اچیومنٹ ہے یقینی طور پہ تاریخ جب لکھی جائے گی دنیا کی امن کے معاملے میں تو پاکستان کا نام جو ہے وہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا، بلکہ دنیا کے لیے پاکستان نے ایک ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے کہ ناممکن کو ممکن کیسے بنایا جاتا ہے. جب پوری دنیا یہ یقین کر چکی تھی کہ اب جو تیسری جنگ عظیم ہونے کو ہے اور اب کچھ باقی نہیں بچے گا، اس جگہ سے پاکستان اس جگہ پر لے کر آیا ہے اور اتنا مشکل محاذ پاکستان نے طے کیا ہے. اس پر بھی میں آپ کی رائے چاہوں گی، لیکن خاص طور پہ اب جو لیٹسٹ سچویشن ہے اس میں جو 60 ڈیز کا جو ٹائم فریم ہے، کیا یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ ود ان دیٹ فریم ورک فریقین کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، یا یہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے کیپنگ ان ویو دا گریوٹی آف دا سچویشن؟ واقعی یہ بہت فخر کی بات ہے، بہت ہمارے لیے ایک ایسا لمحہ ہے کہ ہم بہت ہیوملٹی، بہت ہمبلنس کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ پاسبل ہی نہیں تھا. اگر پاکستان نہیں ہوتا اس میں، اس پوری نیگوسیشن میں جو میڈیشن نہیں کر رہا ہوتا تو یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک جو پولیٹیکل ول چاہیے، اس کے لیے آپ کو جو آپ کے پاور کوریڈور ہیں ان کے اندر ایک کوہیژن چاہیے، کوہیرنس چاہیے، سب کا ایک پیج پہ ہونا اور ایک مطمع نظر ہونا چاہیے. پھر ڈپلومیسی جو آپ کی ہے وہ بہت زیادہ، اس کا ویژن اور فوکس جو ہے آپ کا کلیئر اور الائنڈ ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ آپ کے اندر ڈیٹرنس اور آپ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ اس لیول کی ہونی چاہیے، ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ، کے وہ تمام پھر جو آؤٹ لائرز ہیں جن کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، اسپوائلرز ہیں، ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے ساتھ ساتھ میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ ریجن کے علاوہ اگر میں دیکھوں تو مجھے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ملتا جس کے اندر یہ 3-4 چیزیں اکٹھی شامل ہوں. اگر آپ کے جو ہے جو آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت کوہیرنٹ ہے، بہت زیادہ انویسٹڈ ہے، پوری کیبنٹ، پورا سینٹ جو ہے، پوری ٹیم، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو وہاں پہ ان کے اندر کیپیسٹی نہیں دکھائی دیتی. ان کے اندر جو ہے وہ کیپیسٹی شارٹ ہے، تو وہ بے شک ایسا کوئی کام کرنے نکل بھی کھڑے ہوں تو درمیان میں نقصان ہو جاتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا اسرائیل والے اسپوائلر کے کیس میں کتنی ہی دفعہ انہوں نے نیگوشیٹرز کو اسیسینیٹ کیا کرنے کی کوشش کی، کتنی ہی دفعہ نیگوشیشنز کی جگہوں پہ بمبارڈمنٹ کی. تو یہ تو اس اینگل کو تو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ اس کو ہم کیسے کور کیے چلے جا رہے ہیں. یہ ساری چیز جو ہے آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم کس طرح سے ہمارے 2 فائٹر جیٹ جو ہیں ایرانین ڈیلیگیشن کو اسکواڈ کرتے ہوئے لے کر گئے، واپس چھوڑ کے آئے. پورے گلف کے اوپر ہمارے فائٹرز جو ہیں وہ لائٹرنگ کر رہے تھے. کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ہماری جو پرائم منسٹر شہباز شریف کی ٹیم ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ٹیم ہے، کیسے وہ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے ایک ہی مشن پہ ہیں کہ ہم اس خطے کے اندر امن چاہتے ہیں. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا ملک امن کی تلاش کر رہا ہے جس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں کوئی بے سکون نہیں کر سکتا، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم تو مارکہ حق میں یہ ثابت بھی کر چکے ہیں. بے شک. تو ہم تو یہ اس ریجن کے لیے کہہ رہے ہیں. اور وہاں پہ ہماری آپ دیکھیں ڈپلومیسی کا، آپ ہمارا والیوم دیکھیں اور اس کی انویسٹمنٹ دیکھیں کہ کتنے ممالک ہیں جو صرف ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر شازی، آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ جو ہے نقطہ یہاں پہ اٹھایا. پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ ہمیں متعدد بار ایسا لگا کہ شاید مشکلات بڑھ جائیں. آپ کو یاد ہوگا جب سادرن لیبنان پہ حملہ کیا گیا، تابڑ توڑ حملے ہوئے، آپ کو پتہ ہے وہ تو انہوں نے اس کو اپنی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے وہ سمجھا ہوا ہے. وہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے کہ وہ اس کو اچیو کر پائیں گے یا نہیں اچیو کر پائیں گے. لیکن پھر اچانک ایک اپاچی ہیلی کاپٹر کا جو ہے انسیڈنٹ سامنے آیا. پھر جس طریقے سے ایک باقاعدہ طور پر حملہ ایران پہ بھی ہوا، تو متعدد بار ایسا ہوا کہ یہ کہیں پس پشت نہ چلا جائے. تو اتنی استقامت کے ساتھ، اتنی خندہ پیشانی کے ساتھ،
انٹیکٹ رہا پاکستان ایران کے ساتھ، امریکی قیادت کے ساتھ، اور وداؤٹ لابنگ، ہمیں کوئی لابنگ نہیں کرنی پڑی. ایون کہ آج یورپ اور برطانوی پارلیمنٹ میں پاکستان تشکر جو ہے کہا جا رہا ہے، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے بلینز آف ڈالرز جو ہیں مشرقی پڑوسی نے ہمارے لگائے پاکستان کے خلاف لابنگ کرنے میں. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس جنگ کے دوران کس طریقے سے فالس فلیگ آپریشن کو کیسے میٹیگیٹ کیا. سعودی عربیہ جو ہے اس کے اوپر فالس فلیگ آپریشن ہو رہے تھے تو باقاعدہ انڈیکیٹ کروایا کہ یہ ایران کی طرف سے اٹیک نہیں ہے، یہ اٹیک کہاں سے ہے، کون کر رہا ہے. تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، جو مکھی والی بات ہے. اور اس کے اندر ہمارے جو سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں. میں تو اب یہ دعا کرنے لگ گئی ہوں کہ جیسے امید آپ کو نظر آنے لگ جاتی ہے، جیسے آپ کچھ ایک چیز اچیو کر لیتے ہیں تو پھر آپ فیل کرنے لگ جاتے ہیں کہ باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ بدل جائیں گی، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے حالات اور وقت جو ہیں وہ ان ورڈ بھی جو ہیں وہ بدلنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ پاس ہوا ہے. اور ہمیں اگین ہمیں اپنے پڑوسیوں کی طرح اچھلنے کودنے کی عادت نہیں ہے. ہمیں اپنی تمام تر ہمبلنس کے ساتھ اس چیز کو آگے لے کے چلنا چاہیے کہ ہم نے ابھی اس سے بہت آگے بہت کام کرنے ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو پاکستان کام کر رہا ہے اس ریجن کے سیکیورٹی فریم ورک کے اوپر. ہم نے اس ریجن کا ریجنل پرابلم کا ریجنل سولوشن ڈھونڈنے کا اپنا ایک انڈیجنس سیکیورٹی پلان ہم بنا رہے ہیں، جس میں ریجن کے تمام کنٹریز کو ہم انوالو کر رہے ہیں. کوئی آئسولیٹ نہیں ہوگا، سب انٹیگریٹ کریں گے. تو ہمارے تو پلانز بہت ایمبیشیس ہیں، ہمارے پلانز جو ہیں وہ بہت زیادہ فیوچر اورینٹڈ ہیں. اور صرف امید یہ کرنی چاہیے کہ ہماری جو موجودہ قیادت ہے خدا ان کو صحت سلامتی دے اور یہ اسی ثابت قدمی کے ساتھ جو ہیں وہ آگے چلتے رہیں. اچھا ایمبیسڈر صاحب، سر کیپنگ ان ویو دا سچویشن جو ابھی وہاں پر ٹیکنیکل ٹاکس ہو رہی ہیں، کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے ریئلسٹک گراؤنڈ کے اوپر؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ آج کی جو بیٹھک ہے اس میں کوئی ہمیں کنکلوژن نظر آئے گا، لیکن جو 14 پوائنٹس ہیں یا ون بائی ون کر کے ان ڈیپتھ اس پر سارے جو ہے ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی، اور پھر یہ کچھ ٹائم لے سکتا ہے؟ جو 60 ڈیز کا جو ایک ٹائم فریم ہے، اس سے یہ بات آگے بھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل جا سکتی ہے، یہ کوشش کریں گے. آج کا تو دن جی صرف اس کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک سینے کے ایک اس کا سٹارٹ ہے. آج تو کچھ بھی کنکلوڈ نہیں ہوگا. آج تو ٹاک شاید پرابلی فارملی شروع بھی نہ ہو. آج تو صرف ایک انوگریشن ہے، جس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے جب جو ممالک اس میں شامل ہوتے ہیں، جب وہ ان کی لیڈرشپ آ کے ایک چیز کو پش کرتی ہے. اب فرض کیجئے کوئی نہ ہوتا لیڈرشپ میں سے، تو اس سے فرق پڑتا ہے کہ لیڈرشپ جب جاتی ہے ملتی ہے، اگر کوئی اریٹنٹس ہوں اس کو بھی سولو کر لیتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، کئی چیزیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے حل ہو جاتی ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے جو آج جو سٹارٹ ہو رہا ہے. لیکن اس میں 60 ڈیز بھی لگ سکتے ہیں، اس میں 90 ڈیز بھی لگ سکتے ہیں. سب سے مشکل اس میں لبنان ہوگا. نیوکلیئر سے زیادہ مشکل لبنان ہوگا. کل ہمارے وفاقی وزیر داخلہ نے جو دورہ کیا ہے ایران کا، یہ اس آج کی جو بیٹھک ہے اس تناظر میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ایران کا یہ بہت سٹانس رہا ہے کہ جب تک لبنان میں حملے ہوں گے تو بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلسل اسپوائلر کا کردار تو ادا کر رہا ہے. پھر بھی ان دونوں فریقین کو باضابطہ طور پر براہ راست ملوانے کے لیے جو ایفرٹ پاکستان نے کی، خاص طور پہ میں محسن نقوی صاحب کی اس لیے بات کر رہی ہوں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کوئی ڈیلیگیشن روانہ بھی ہوا، تو یہ کتنا امپورٹنٹ فیکٹر رہا ہے سارے معاملے میں؟ میرا خیال ہے پاکستان نے ایران کو یہ پیغام دینا تھا کہ آپ ٹاکس کو شروع ضرور ہونے دیں، روکے نہیں کیونکہ ایران کے بہت شدید ڈاؤٹس ہیں ابھی بھی کہ وہ بمباری جاری ہے. کلاس نمبر 1 کہتا ہے سیز فائر آن آل فرنٹس انکلوڈنگ لیبنان، اور یہ ہمارے پرائم منسٹر کی ٹویٹ تو نہیں ہے، یہ تو اس فریم ورک ڈاکیومنٹ کا پہلا پوائنٹ ہے. اگر آپ اور اسرائیل کو جب آپ اسپوائلر کہتے ہیں نا، تو آپ اسرائیل کو بڑا اچھا کر کے پیش کر رہے ہیں. اسرائیل از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، اٹ از کلنگ، اٹس اے کلر مشین، اٹس این اسیسینیشن ہیلش پورٹل. بہت غلاظت سے بھرپور ملک ہے. تو اس لیے وہ تو لیکن اگر امریکہ ان کو روکنا چاہے گا تو ایک ٹیلی فون کال میں روک سکتا ہے. لیکن عمران صاحب ابھی ہم دیکھ تو رہے ہیں کہ کافی سخت بیانات آئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی، جے ڈی وینس نے بھی جب ان کو کہا، اور کافی سخت بیانات ہیں. اس سے پہلے شاید ایسے بیانات ہم نے نہیں سنے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ اس ایلیمنٹ کو بھی قابو کرنا ضروری ہے اور آنے والے وقت میں ہم کچھ اور بھی ہارڈ سٹانس دیکھیں گے؟ دیکھیے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ پبلک اوپینین اب جو امریکہ میں ہے وہ
تبدیل ہو رہی ہے اسرائیل کے آگے متعلق، الیکشن بھی ہے. بات کرنا ٹھیک ہے، ہاں. لیکن اگر آپ ایگزیکٹو برانچ نے جب کسی کو روکنا ہوتا ہے نا تو وہ یہ بات چیت اور انٹرویوز کر کے نہیں روکتی، وہ دین یو ٹیک ایکشن. میرا خیال ہے امریکہ ابھی اس سے، مجھے نہیں پتا، آپ دونوں کو پتا ہوگا پچھلے 6 گھنٹے میں اسرائیل نے کوئی اٹیک کیا، میرا نہیں خیال، تو ہو سکتا ہے اسرائیل کی طرف سے بھی کوئی کل بینجامن نیتن یاہو نے کہا کہ حملے روک دیے جائیں. یہ ایک میڈیا پہ یہ بات جو ہے بڑی سامنے آئی. اچھا اس میں ایک اور عمران علی صاحب، کیونکہ آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے سفارتکاری میں، بہت ساری چیزیں جو ہے ٹرمز بھی استعمال کی جاتی ہیں، لیکن یہ جو ہم توقعات کے بعضوں برعکس جو ہے وہ پرفارم بھی کرتے ہیں یا بولتے بھی، ہماری ادائیگی ہوتی ہے، ہمیں بہت زیادہ عجلت بھی ہوتی ہے کہ جی حل جلدی جلدی یہ مذاکرات ہو جائیں. اوسلو اکارڈ ہوا، دوحہ اکارڈ ہوا، ویتنام کا کتنا کرٹیکل اور مشکل جو تھا ایک مرحلہ تھا، بار بار جو ہے وہ وینیو تبدیل کیے گئے، بہت کچھ کیا گیا. تو یہ جو 47 سالہ کانفلکٹ ہے، 48 سالہ کانفلکٹ ہے، اس میں کچھ ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ریالٹی اور گراؤنڈ ریالٹی سے کچھ زیادہ نہیں ہے کہ یہ بہت جلد ہو جائے جس طرح. ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے 2015 میں بھی ایران کے جو مذاکرات ہوئے تھے صدر اوباما کے ساتھ، تو JCPOA جس کو نام دیا گیا، تو اس میں بھی 1.5 سال کا ٹائم تو لگ گیا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ان مذاکرات اور ان مذاکرات میں ایک بہت بڑا فرق ہے. جب ہم 47 سال کا ذکر کرتے ہیں، وہ 47 سال ایک ایکٹیو وار کے درمیان والا پیریڈ نہیں تھا، یہ آپ نے ایک ایکٹیو وار روکی ہوئی ہے، تو یہ فرق ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ آج کی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ آپ JCPOA کے اوپر بھی بلڈ اپ کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس فریم ورکس موجود ہیں جس میں آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ عجلت سے نہیں ہوگا، کیونکہ ایران کا جو نیگوشیٹنگ سٹائل ہے وہ فل سٹاپ، کاماز، سلو گوئنگ ہے. امریکہ کا جو ہے وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، جس طرح ہم بھی کئی دفعہ سوچتے ہیں عجلت میں چیزیں ہو جائیں. تو یہ جو دونوں کے نیگوشیٹنگ سٹائلز ہیں، ان کے درمیان بھی کسی کا بیٹھنا ضروری ہے. میرا خیال ہے قطر بھی وہاں ہے، لیکن قطر سے زیادہ ڈپلومیٹک فنیس پاکستان کے پاس ہے جو ان دونوں کو راہ راست پہ رکھے. اب پتہ نہیں وزیر اعظم اور آرمی چیف واپس آ جائیں گے تو وہاں کون ہوگا، آئی ڈونٹ نو. پھر آگے ٹیکنیکل ٹاکس میں یہ بھی آپ نے بڑا ایک اہم جو ہے نقطہ یہاں پہ بیان کیا. اچھا یہ ڈیولپمنٹ آغا صاحب پہلے سے ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا کہ جس طرح جیریڈ کرشنر اور اسٹیو وٹکاف جو تھے وہ پہلے آلریڈی موجود تھے وہاں پہ، اور پھر اس کے بعد JD وینز وہاں پہنچے، اور قطری وزیر اعظم جو ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو بعض اوقات میڈیا میں، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کا میں یہ کہوں گا اسپیسیفک 2-3 جو IIA جس کا آپ نے ذکر کیا، یعنی انڈیا، اسرائیل اور افغانستان، ان کا میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ مذاکرات نہیں ہونے جا رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنا بڑا بریک تھرو ہوا ہے اور ان کے لیے کتنی مشکلات بڑھ گئی ہیں، کیونکہ جب آپ ایک فالس نیریٹو بلڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ریورس کرنا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ میرے خیال میں یعنی کہ is one of the greatest event of global event, not only for Pakistan or for Iran or for anybody else. It's one of the greatest global event جو آج یعنی کہ جس کو ہم لیک لوسین سمٹ کہہ رہے ہیں. جہاں تک بات ہے، جو بات آپ نے کی اور جو اپنا نازیہ صاحبہ نے بھی ایک بات چیت کی، اس پہ میں ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو ہے یہ ایونٹ ہے، جو ڈپلومیسی ہے، ڈپلومیسی از اے بیسکلی اے پروسیس، اس میں ایونٹ ہوتے ہیں. ڈپلومیسی میں بہت جو آپ نے کہا ٹائم لگتا ہے، بیکاز ایکچولی ہم سائیکولوجیکلی ایون اورینٹیڈ ہوتے ہیں، لیکن جو ڈپلومیسی ہے وہ بیسکلی اٹس اے پروسیس. ہم نے اسلام آباد ٹاکس کروا کے اس پروسیس کو انیشیٹ کیا. وہ بیسکلی وہ ایک ایونٹ تھا، ایک پروسیس کا. آج ایک اور ایونٹ ہو رہا ہے اسی پروسیس کا، جو ایکچولی پاکستان نے انیشیٹ کیا، سکسیسفل بنایا. اور اسلام آباد ٹاکس آج ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، جس میں یہ بریک تھرو ہوا، جو ڈاکٹر سجاد صاحب آپ کہہ رہے ہیں 47 سال کی برف پگھلی. اور پہلی دفعہ ایون JCPOA میں بھی آمنے سامنے نہیں بیٹھے تھے، پہلی دفعہ امریکہ اور ایران بالکل انہوں نے آپس میں بیٹھ کے نیگوسیشن شروع کی پہلے. تو یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ چیزیں کب اور کہاں پہلے کون پہنچا ہوا تھا، وہاں میٹنگز ڈیفینیٹلی ہو رہی تھی. تو پھر میں کہوں گا ڈپلومیسی میں ہم کہتے ہیں دوز ہو نو دے ڈونٹ ٹاک، دوز ہو ڈونٹ نو دے ٹاک. تو میڈیا کا اپنا ایک ہوتا ہے کہ جی میں نے کوئی نہ کوئی خبر نکال لی ہے، لیکن ڈپلومیسی میں آپ خبر نکلنے نہیں دیتے ہیں.
اور یہی اس کی کامیابی ہوتی ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں, the world has seen the highest level of diplomacy, and of course credit goes to first of all Pakistan and all allies like Qatar, Saudi Arab, Egypt اور ترکی. لیکن پھر میں کہوں گا کہ اس میں سب سے زیادہ آپ کو اپریشیٹ ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. انہوں نے بھی امید نہیں چھوڑی. اچھا آغا صاحب, بلکہ نازیہ میں چاہوں گا آغا صاحب آپ نے کیونکہ ذکر کیا ان ممالک کا ذکر کیا, تو فلور آف دا ہاؤس پہ پاکستان کی تاریخ میں یعنی پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف, ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو ہوتا ہے, اپنا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کا پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں, تو آپ وہ ساری جو اچیومنٹ ہوتی ہیں اس کا کریڈٹ خود لیتے ہیں. لیکن وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے ترکیہ کا شکریہ ادا کیا, انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا شکریہ ادا کیا, انہوں نے سعودی عربیہ کا شکریہ ادا, انہوں نے چائنا کا شکریہ ادا کیا. تو یہ آغا صاحب کس طرح کا میسج تھا, یہ کس طرح کا جیسچر تھا, اور اس سے یہ کتنا ہیلپ فل تھا ان مذاکرات میں, اور کتنا انکریجنگ تھا ان ممالک کے لیے جو بدقسمتی سے کچھ اس کے افیکٹیوز بھی تھے؟ یہ اس سے میں ریفر کرتا ہوں, یہ وہی بات ہے, اس کے لیے سوال کے لیے اپنے جواب دینے سے پہلے میں ریفر کروں گا جو ابھی آپ سے ڈاکٹر شازیہ صاحبہ نے بات کی تھی کہ پاکستان بیسکلی ایک ریجنل سٹرکچر بنا رہا ہے سیکیورٹی کا, اور وہ پاکستان اکیلا نہیں بنا رہا ہے, وہ اپنے الائز کے ساتھ بنا رہا ہے. اور اس میں صرف الائز کی بات نہیں جو کہ ڈاکٹر شازیہ نے بھی انڈیکیٹ کیا, پاکستان اس میں سب کو شامل کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. پاکستان کسی کو جو ہے وہ یہ نہیں فیل کرنا چاہ رہا ہے کہ somebody is left behind. تو یہ ایک اگر ایک جو پاکستان کا انیشیٹو ہے جو ریجنل سیکیورٹی کا ہے, اور وہ ایک سٹرکچر دینا چاہ رہا ہے, ایک اسٹریٹجک پیپر آپ اسے کہہ سکتے ہیں فور ہسٹری, تو اس میں پاکستان یہی کہتا ہوں کہ جب اس قسم کا انیشیٹو ہوتا ہے تو جو لیڈر ہوتا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کا, لیڈر یوزلی اپنے آپ کو جو ہے وہ انڈرمائن کر کے جو اپنے پارٹنرز ہیں ان کو جو ہے وہ مزید پروموٹ کرتا ہے. سچ ایز پرائم منسٹر صاحب نے ترکی کا نام لیا, سعودی عرب کا لیا, قطر کا لیا, ایجپٹ کا لیا. تو یہ ان کی ایک بڑا پن ہے, ایک ویژن ہے ان کا. اور یہ جو باقی تو ڈاکٹر شازیہ کے ذہن میں کیا تھا مجھے نہیں پتا ہے, لیکن جو ایک سٹرکچر بن رہا ہے سیکیورٹی کا سٹرکچر, that is actually led by, I take the responsibility of that, that is actually led by Pakistan and Prime Minister of the Pakistan and the Field Marshal of the Pakistan. Or everybody has given us a supportive note کہ go ahead, we are with you. اچھا شازیہ صاحبہ, میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گی کہ اے پیک کی جو لابنگ ہے وہ کس قدر سٹرونگ ہے, یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. وہ ہر حال میں اپنے مفادات کا تحفظ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ کس قدر بڑا دھچکا لگا ہے اے پیک کو اس حوالے سے, خاص طور پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر کے بڑے سخت بیانات آئے ہیں جو نیتن یاہو کے بارے میں, پھر جے ڈی وینس جس طرح سے میں نے ابھی پہلے کہا کافی سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے, اور خاص طور پر جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں دونوں کے تعلقات, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کو لے کر دونوں کے تعلقات بھی متاثر ہوئے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے؟ امریکہ اور اسرائیل سے زیادہ میں یہ کہوں گی کہ نیتن یاہو کے اور ٹرمپ کے تعلقات جو ہیں وہ ضرور متاثر ہوئے ہیں, کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ امن کی طرف چیز چلے, لیکن نیتن یاہو کو ساتھ دینا چاہیے تھا جیسے ہمیشہ کی طرح ٹرمپ نے ان کا ساتھ دیا ہے. تو یہ ایک ایسا وقت تھا جس پہ نیتن یاہو کو ساتھ دینا چاہیے تھا, لیکن اس نے اپنا پورا میڈیا, اپنی پوری لابی جو ہے وہ گیس لائٹنگ پہ لگا دی, اور جو ہے وہ ٹرمپ کے اوپر میمز بنوانے سے لے کر کہ جی بہت بڑی ہسٹری کی سب سے بڑی شکست ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ, اوور ریڈنگ جو ہے ایم او یو کو کرنا شروع کر دیا, بہت قبل از وقت جو ہے وہ پریشرائز کرنا شروع کر دیا, باکس ڈاؤن کر دیا پورا جو ہے وہ ٹرمپ کو وہاں پہ. تو پھر ٹرمپ نے جواب میں کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور اسرائیل کہاں ہے, اور اسرائیلی جو ہیں, میں پیرافریز کر رہی ہوں, اتنا ان کو پھدکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یقیناً اگر یہ اسی روش پہ چلتے رہتے ہیں اور اپنا آبجیکٹو جو ان کا ہے جو کہ ایتھنک جو ہے وہ ایکسپینشن ہے, اور پھر اپنی جو ایک ایسکوٹولوجیکل ایک ویو ہے کہ جی ہم کوئی سپر نیچرل چوزن قسم کے لوگ ہیں, اگر وہ اس آبجیکٹو کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں تو امریکہ تو بہرحال اتنے عجیب قسم کے آبجیکٹو کے ساتھ نہیں چل سکتا. اس کا آبجیکٹو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کو مڈل ایسٹ کے اندر اپنا فٹ ہولڈ چاہیے, ان کو اپنی دنیا کے اندر ہیجمنی چاہیے, یہ تو سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں, لیکن یہ کہ وہ
چنے ہوئے لوگ ہیں اور ساری دنیا کو برباد کر کے وہ چنے ہوئے لوگ وہاں پہ رہنا شروع کر دیں گے. یہ امریکہ کی پالیسی نہیں ہے, نہ ہی وہ اس پالیسی کے اندر ایران کی طرف آیا تھا. تو یہ اسرائیل کی پالیسی ہے, اور اسرائیل کی پالیسی اب کولائڈ کر گئی ہے امریکہ کے انٹرنل انٹرسٹ سے. تو اب ٹرمپ جو ہیں ان کو اس وقت جو ہے انہوں نے نیویگیٹ کرنا ہے بٹوین اسرائیل فرسٹ اور امریکہ فرسٹ. ان کا ہر آنے والا ڈیسیژن جو ہے وہ مینیفیسٹیشن کرے گا کہ وہ ڈیسیژن جو ہے وہ امریکہ فرسٹ ہے یا اسرائیل فرسٹ ہے. اور میرا خیال ہے یہ بہت بڑی اسٹریٹجک جو فور سائٹڈنیس ہے ایران کی کہ وہ پوزیشن ایسی جگہ پہ لے آیا ہے. پلس آف کورس ہم بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ پاور کا جو بیلنس ہے وہ دونوں سائڈوں پہ بہت زیادہ اس کے اندر ان بیلنس تھا. ایک طرف براڈر ویسٹ ہے, ایک طرف طاقتور امریکہ ہے, ایک طرف ایک سینکشن زدہ ایران ہے, اور پھر ہمارا ریجن ہے جو کہ آلریڈی بہت سے پرابلمز میں ہے. تو اس بیلنس کو کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کی مشاورت, بہت سے لوگوں کی ہمدردی بھی ایرانیوں کے ساتھ رہی ہے. تو اب وہ اس پوزیشن میں ہیں جہاں پہ وہ اپنے لیے اپنی بہتری کے لیے بات کر سکتے ہیں. اور ٹرمپ جو ہیں وہ آلریڈی اس پوزیشن کے اندر پہنچا دیے گئے ہیں جہاں پہ ان کو یہ ڈیسیژن تو لینا ہی لینا ہے کہ کیا وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں یا اسرائیل کے ہیں, اور یہ معمولی بات نہیں ہے. تو اس میں بھی آف کورس جو ہے وہ ہمارا کردار, ہماری اسٹیڈ فاسٹڈنس, ہمارا جو آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا ابراہیم اکارڈ کی بات آئی تو ہمارا پورا جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے, ہماری ہر منسٹر جو ہے وہ کس طرح انہوں نے ووکلی اوپن ہو کے کہا کہ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا, کوئی گمان کر سکتا تھا جی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نہیں, ہم ایسا نہیں کرتے, ہم کسی کو خوش نہیں کر رہے, ہم کسی کو ناراض نہیں کر رہے, ہم اپنی انڈیپینڈنٹ سوچ پہ, اپنی انٹیگریٹی, اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنا فیوچر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمیں ابراہیم اکارڈ نہیں چاہیے تھا تو نہیں چاہیے تھا, ہم نے اس کو اوپنلی کہہ دیا. اب اسرائیل جو ہے اس کو رین ڈاؤن کرنا ہے تو ہم اوپنلی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ کی پوائنٹ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ابراہیم اکارڈ کا ذکر کیا, عمران علی صاحب, بین الاقوامی طور پر ایک تاثر یا پرسیپشن تو ایک علیحدہ, ریالٹی کچھ علیحدہ ہے. جو سابق اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایتامار جو ان کے ایک منسٹر ہیں ان کو اور ان کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو یاد بھی کروا دیا کہ آپ کی 80% جو اسلحہ ہے وہ آپ امریکہ کا ہی استعمال کرتے ہیں. اور پھر اس کی توسیع جو ہے وہ کچھ عرصہ قبل ہی یو ایس سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز نے بھی ان کے 45 to 55% جو ایئر اسٹرائکس ہیں یا جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کا بتا دیا کہ وہ ریزروز بھی ختم ہو چکے ہیں جو کہ یہاں پہ انہوں نے استعمال بھی کرنے تھے. ابراہیم اکارڈ پہ اس کو آپ کو یاد ہوگا ایکزیوس نے کہا کہ جی یہ مینڈیٹورلی جو ہے کہہ دیا گیا ہے. پھر ٹروتھ سوشل پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ مینڈیٹورلی ہے کہ آپ نے ابراہیم اکارڈ پہ سائن کرنا ہے, یعنی ایران اور امریکہ مذاکرات. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسرائیل کو یہ دو محاذوں پہ بہت سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے, ابراہیم اکارڈ کو لے کر اور جو یہ سادرن لیبنان کو لے کر اسپیسیفک؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ابراہیم اکارڈز کا کوئی چانس نہیں تھا. اٹ واز اے چانس ان ہیل. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا اور کہا ایک دو ممالک کے علاوہ سائن کر دیں گے, وہ ایک طرف آپ نے قتل عام کیا ہوا ہے غازہ پہ, ایک طرف آپ لبنان پہ اٹیکس کر رہے ہیں, اسی ملک کے ساتھ ابراہیم اکارڈ کرنا ہے نا. تو کئی دفعہ آپ جب بات کرتے ہیں تو اب یہ بگر پکچر بھول جاتے ہیں. انڈیا بھی یہ بگر پکچر بھول گیا تھا جب وہ پہنچ کے وہاں اسموچنگ کر رہا تھا پرائم منسٹر مودی ان کے ساتھ. ابراہیم اکارڈ کا قتل عام کے ساتھ تو ابراہیم اکارڈ کا چانس تو اس وقت تھا اگر فلسطینی ریاست کا قیام ہوتا, جنگ نہ ہوتی. ابراہیم اکارڈز اس وقت کی پیداوار ہے. ابراہیم اکارڈز از ڈیڈ. تو آپ کو لگتا ہے سر کہ ابراہیم اکارڈ کے کچھ سگنیٹریز جو ہیں ان کو اثر نو اب جائزہ لینا ہوگا اپنی پالیسیز وغیرہ پہ بھی, کیونکہ اب جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, اگر یہ اسلام آباد اکارڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ مذاکرات باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کی شکل اختیار کر لیتے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو اپنی جو پالیسیز ہیں مڈل ایسٹ کو لے کر اور وہ ممالک جو جی سی سی سے دور ہو گئے ہیں ان کو دوبارہ سے سوچنا پڑے گا؟ نہیں, اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ انہوں نے سائن کر لیا, ان میں اتنا پولیٹیکل اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو اس حد تک ناراض کریں گے ہم ابراہیم اکارڈ سے ڈسٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن ابراہیم اکارڈز پہ جو انہوں نے کیے ہیں ان پہ سائن سگنیٹریز ہیں, عمل تو ہونا نہیں. جب تک یاد رکھیے یہ ابراہیم اکارڈز اس وقت تھے اگر کانفلکٹ نہ ہوتا مڈل ایسٹ میں. جس دن آپ نے کانفلکٹ شروع کر لیا اور اس کانفلکٹ کا اینڈ نہ ہوا اور ایرانین اسٹیٹ ڈسٹروائے نہیں ہوئی, جیسا کہ انفارچونیٹلی ان دونوں ممالک کا خیال تھا کہ بڑی جلدی یہ وینیزویلا ٹائپ سچویشن ہوگی,
میرا تو خیال ہے کچھ 4-5 دن کی بھی باتیں تھیں. تو آپ نے ابراہیم اکارڈس کو بھی ختم کر دیا, اسرائیل کی سیکیورٹی بھی امپیرل کر دی, ہر چیز آپ نے خراب. اسرائیل کو تو ابھی بھی اگر دیکھیے جب آپ پورے معاشروں کو جھوٹ کی بنیاد پہ تبدیل کرتے ہیں, اگر انڈیا بھی ریشنل ہو تو وہ پاکستان کی اس بات پہ, انڈیا کا جتنا بھلا ہوگا اتنا پاکستان کا نہیں ہے, فیول سپلائز کا, باقی پاکستان نے ایک قسم کا احسان کیا ہے, لیٹ اٹ بی سیڈ. لیکن وہ اینٹی پاکستانیت سرایت کر چکی ہے ان کے پورے معاشرے میں, پچھلے 15 سال سے سکھا چکے ہیں. ادھر اسرائیل میں اینٹی ایرانین سینٹیمنٹ, اینٹی مسلم سینٹیمنٹ سکھا چکے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا بھی بڑا مشکل ہے. اچھا عمران صاحب, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے بعد اسرائیل اور جو امریکہ کے تعلقات ہیں وہ خاصی حد تک متاثر ہوئے ہیں, اور جس طرح سے میں شادی صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ پیک کی جو لابنگ وہاں پر ہے ان کی مفادات کو بھی خاصا دھچکا لگا ہے, کیونکہ ان کی خواہشات کے برعکس نہ صرف MOU سائن ہوا بلکہ فردر اسٹیپ بھی لیا گیا, آج ٹیکنیکل ٹاکس ہو رہی ہیں. دیکھیے اس طرح شازیہ نے کہا کہ ایک تو ان دونوں, یہ جو نیتن یاہو ہے ہی از ان تھک سوپ, لیکن آپ کی بات صحیح ہے, ایپیک نے بھی, ایپیک بہت اسٹرانگ ہے. ایپیک اکراس کانگریس, سینٹ, ان کی ایگزیکٹو برانچ میں عرصہ دراز, لیکن پھر بھی یہ سیٹ بیک ہے, ایپیک کے لیے بھی سیٹ بیک ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آئندہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پولیٹیکل کا کیپٹل کتنا رہ جاتا ہے مڈ ٹرمز کے بعد, یہ دیکھنا پڑے گا. نیتن یاہو اکتوبر کے الیکشنز میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اینڈ دین وی ول سی کہ واٹ ہیپنز ان دا ورلڈ. لیکن ایپیک اسٹرانگ ہے, لیکن بہت بڑا سیٹ بیک ہے ایپیک کے لیے بھی. ایران جو بار بار یہ کہتا ہے کہ لبنان پر حملے نہ ہوں, اور یہ صرف اور صرف صدر ٹرمپ ہی اس کو میک شور کر سکتے ہیں, انہی کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اسرائیل کو روکیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی رسپانسبلٹی صدر ٹرمپ پر بھی ہے. لیکن دوسری طرف نیتن یاہو کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا مزاج نہیں مل رہا, وہ صدر ٹرمپ کو بھی جو ہے وہ بارہا نہ کہہ چکے ہیں, تو یہ بھی ایک مشکل سچویشن ہوگی. اصل میں جو لیبنن کی سچویشن وہ اس لیے مشکل ہے کہ جب آپ اسرائیل کو کہیں گے کہ وہ حملہ نہ کرے, وہ کہے گے کہ حزب اللہ کو ڈسارم کریں. حزب اللہ کو آپ اس لیے ڈسارم نہیں کر سکتے کہ وہ لٹانی ریور تک تو اندر جا چکا ہے. وہ صرف اس وقت حزب اللہ ڈسارم ہو سکتی ہے اگر اسرائیل وڈرا کرے, اور MOU کے پوائنٹ نمبر 1 میں وڈرال آف اسرائیل نہیں ہے. تو یہ سب سے ڈیفیکلٹ 60 ٹاکس میں یہ ایک ایسی چیز ہوگی جس جو بار بار آپ کو آگے ہانٹ کرے گی. آپ کو لبنان ہانٹ کرے گا. نیوکلیئر ایشو پہ میں غلط ہو سکتا ہوں, نیوکلیئر ایشو پہ آپ کی ایگریمنٹ ہو جائے گی. اچھا عمران علی صاحب, آپ نے کیونکہ ڈسارم کرنے کی بات کی حزب اللہ کی, تو اس کا ایک تصویراتی نوعیت کا, آغا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, آغا اقرار ہارون صاحب. جی آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ حزب اللہ کو ڈسارم کرنا ہے, یعنی حماس کو ڈسارم کرنا ہے اور پھر اس کو قطر میں اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات بھی کرنے. ڈبل سٹینڈرڈ, یعنی آپ پہلے اس کو پولیٹیکل فگر اسٹیبلش کرتے ہیں, اس کے بعد اس کے ساتھ نیگوسیشن کرتے ہیں, پھر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو ڈس آرم بھی کریں. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے, اور پھر ایرانی قیادت نے جس طریقے سے عدم اعتماد کا اظہار کیا, 48 آورز میں آپ نے دیکھا کہ پاکستانی جو ہمارے وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ خود گئے, انہوں نے مسعود پزشکیان سے ملاقات کی, انہوں نے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی, قائل کیا, انہوں نے کہا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ایران کا جو امریکی اور اسرائیلی گٹھ جوڑ ہے. تو یہ جو پچھلے دنوں JD وینز کا جو یہ مکالمہ ہوا ہے, یا انہوں نے ان کے منسٹرز کو جو ہے وہ للکار کے کہا ہے کہ آپ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر جو وہ جوابی تلخ جوابات دے رہے ہیں, تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نہیں تو آپ بھی کچھ نہیں. تو یہ ایک عمومی تاثر یا پرسیپشن جو ہے اس کی نفی کی کوشش ہے. یہ ریالٹی میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنی پالیسیز پر جو ہے وہ نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ فرسٹ امریکہ, کیونکہ ایک تاثر یہ بھی بن گیا تھا کہ دیر از فرسٹ اسرائیل. یہ بڑا کمپلیکس ہے. جیسے کہ آپ کو ابھی ایمبیسڈر صاحب نے ایک بات کہی ہے, انہوں نے ایک انڈیکیٹ کیا ہے کہ اگر ٹیکنیکلی آپ دیکھا جائے تو جو وڈراول آف فورسز ہیں اسرائیل کی لیبنان سے, وہ اس کانٹریکٹ میں نہیں ہیں جو ہمیں ابھی تک ملا ہے. میں اس سے ایک آگے بات کرتا ہوں. آپ دیکھیں اسرائیل بھی, یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے یہ امریکہ کا معاہدہ ہے ایران کے ساتھ. اسرائیل اس معاہدے میں پارٹنر نہیں ہے. اب اسرائیل جب بھی چاہے اگر وہ کسی پہ اٹیک کرتا ہے تو وہ اس معاہدے کی ایکچولی خلاف ورزی اس طرح نہیں ہے.
بالکل میں یہ مانتا ہوں کہ اس پہ کلاز 1 میں لکھا ہوا ہے کہ سیز فائر ان لیبنان. تو سیز فائر کہ آپ دیکھیں کہ آج 8 دن ہو چکے ہیں جو علی طاہر ہلز ہیں ان کے اوپر کانسٹنٹ اٹیک کر رہا ہے اسرائیل. بالکل. لیکن 8 دن ہو چکے ہیں وہ اس کو فتح نہیں کر پا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو لیبنان کی جو بلڈ اپ ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے پچھلے 3-4 دنوں میں. تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو لیبنان والا واقعہ ہے یہ شاید تھوڑی دیر اور شاید چلے اس طرح. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات تھی جہاں سے آپ نے شو شروع کیا تھا ہم سب نے کہ پاکستان نے اور اس کے پاکستان کے جو باقی الائیز ہیں مسلم سٹیٹس انہوں نے پوری دنیا کو ایک اکنامک ڈیتھ اور ایک پاسبل تھرڈ ورلڈ وار سے بچا لیا ہے. تو یہ ہے بیسکلی انیشیٹو اور آؤٹ کم آف نیگوسیشن کہہ لیں یا میں اس کو پروسیس کہتا ہوں اس کا. جہاں تک لیبنان کی بات ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ کچھ دیر اور چلے گا. اور جہاں تک بات ہے اسرائیل کی امریکن ریلیشن کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں یعنی کہ امبیسڈر صاحب اور ڈاکٹر شادیہ صاحبہ کی ایپیک بہت پاورفل ہے لیکن اب ایپیک کو بھی ایک فیس سیونگ چاہیے. اس طرح نہیں ایپیک کے لوگ جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس پاس کر رہے ہیں جیسے کہ آج سے آپ کہہ سکتے 20 دن پہلے کرتے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں آغا صاحب کیونکہ آپ نے لیبنان کی بات کی ہے تو سادرن لیبنان کو لے کر ڈاکٹر شازیہ یہ سادرن لیبنان کا جو ابھی ذکر کر رہے تھے آغا صاحب بھی یہ کیا حزب اللہ کو لے کے اسپیسیفک ہے اسرائیل کا ٹارگٹ یا یہ جو اس کی 40 سے 42 کلومیٹر کی جو ٹیریٹری ہے وہ اس کو بڑے ایک اسٹریٹجک امپورٹ دیتا ہے کیونکہ یہ اسی کنٹینیوٹی میں بات ہو رہی تھی تو میں چاہ رہا تھا اس پہ ذرا روشنی ڈالی. جی بالکل یہ اس کے اندر جو 2 سوال ہیں ایک یہ کہ حزب اللہ جو ہے وہ اس کا رہنا اور پھر کیوں انخلا جو ہے اس کے اندر شامل نہیں ہے اور کیوں جو ہے وہ انکروچمنٹ اسرائیل کرنا چاہتا ہے. اسرائیل انکروچ کرنا چاہتا ہے وہ اس جگہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور واپس نہیں آنا چاہتا کیونکہ وہ لیبنان کا ریسورس رچ علاقہ ہے اور اس کے اندر جو ریئر ارتھ منرلز کے علاوہ وہاں پہ آئل اور گیس کے ریسورسز بھی جو ہیں وہ پتہ چلے ہیں. تو وہ تو اس کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہتا, وہ اپنی انرجی کے ایک ڈھیر کے اوپر بیٹھنا چاہتا ہے. اب ایران نے یہ سب جانتے ہوئے اس میں کلوز کیوں نہیں شامل کی, کیونکہ اگر بالفرض آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل باہر آ جاتا ہے لیبنان سے تو پھر لیبنان کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے جو کہ ایک پپیٹ گورنمنٹ ہے اس کے پاس تمام جواز ہوں گے حزب اللہ کی جو ریزسٹنس موومنٹ ہے اس کو ڈسمینٹل کرنا اور پوری دنیا کے سامنے بھی. تو ایران ابھی نہیں چاہتا کہ اس کا جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے وہ جہاں جہاں ہے اور جس لاجک کی بنیاد پہ ہے اس لاجک کو ہی ختم کر دیا جائے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو شامل ہی نہیں کیا اور اس میں میرا یہ خیال ہے, میری ریڈنگ یہ ہے کہ حزب اللہ خود ہی اس کو خالی کروا لیں گے جیسے 2006 میں انہوں نے کروا لیا تھا. اس طرح کے حالات میں یہ جو ایسٹرن یورپ کے جو گورے ہیں وہ ان کالونیز میں نہیں جا کے رہ سکتے, وہ مڈل ایسٹرن نہیں ہے, نہ ان کی زندگیاں اس طرح کی ہیں. تو حزب اللہ علاقے خود ہی خالی کروا لے گا. لیکن آگے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ علاقے خالی ہو جاتے ہیں اور نتن یاہو مان جاتا ہے تو پھر حزب اللہ کی وجود کی جسٹیفیکیشن دینا بہت مشکل. اچھا ڈاکٹر شازیہ, کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو کنکلوڈ کر لیں نازیہ, کیونکہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن اور یہ ویری شارٹ. عمران علی صاحب یہ بتائیے گا ان وائس کانفرنس بلانی پڑتی ہے ڈپلومیسی کے لیے, بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, لابنگ کرنی پڑتی ہے, اس ایک اٹیمپٹ سے اور اس جو میڈیشن کا جو کردار ہے پاکستان کیا کچھ اچیو کیا ہے؟ پاکستان نے اس سے پہلے جو پاکستان کا ایک امیج تھا ایک وائلنس پرون سوسائٹی جس کی اکنامک پرابلمز بہت زیادہ ہیں, تو پاکستان نے اس کو بہت حد تک تبدیل کر دیا ہے ایک امن کا پیغام لے کے. اس سے پہلے میں نہیں جانا چاہتا, آپ کا ٹائم شارٹ ہے, پہلے جب بھی ایسی کوششیں ہوئی ہیں وہ عموماً کسی ایک سائڈ پہ جنگ کے لیے ہوتی تھیں. پہلی دفعہ امن کا ایک کردار ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کی پہنچ چائنا, مڈل ایسٹ, ایران, یو ایس والی جو ہے وہ بڑی وائٹل ہے. اور میرا خیال ہے ان 60 ڈیز میں بھی پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہوگا. اسی لیے میں نے وہ کی کویسچن آپ سے پوچھا تھا کہ آپ برگن اسٹاک میں کس کو چھوڑ کے آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ برگن اسٹاک میں تو ابھی قبل از وقت ہے سر کچھ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ایک بدقسمت میں نے سوچا آخر میں آپ سے مشکل سوال ہوتی ہے. اچھا یہ بھی ناظرین بڑی ایک امپورٹنٹ ہے نازیہ, ہماری یہ بیڈ لک ہے اور یہ ایتھکس کے بھی خلاف ہے براڈ کاسٹنگ کے, ہم بڑی جلدی پریڈکشنز کر دیتے ہیں اور میڈیا میں پریڈکشنز پہ جناب کہ ہم جی کوئی جرنلسٹ ہیں, ہم براڈ کاسٹرز ہیں, ہم کوئی خدا نہ خواستہ نجومی نہیں ہیں. اور یہ عمران علی صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی اور بڑا امپورٹنٹ یہ نقطہ ہے کہ ہم وہاں
کس کو, کیونکہ کنٹینیوٹی تو رہے گی 60 ڈیز میں اسٹیٹ آف ہرمس میں جو میرین مائنز ہیں. ناظرین یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ ایران ان 60 ڈیز کو کس طرح سسٹین کرے گا. اس میں ایک امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ یہ میرین مائنز اور جو میرین بورڈز ہیں اس کے حوالے سے آپ بھی پتہ ہے دنیا میں 2 ہی ممالک ہیں جو ان میرینز کو جو ہے ریموو کر سکتے ہیں, اور ایران تو اس کی اجازت بھی نہیں دے گا. تو 60 ڈیز میں یہ اپنے جو مطالبات ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ منوانا اور اس کی ریکگنیشن یا اس کے حصول کے لیے ایران کے پاس اگین جو ہے ایک اسٹریٹجک جو ڈیپتھ ہے وہ اس کے پاس ہے. اسٹیٹ آف ہرمز ایران جو ہے وہ ہمیشہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا ہارڈ نیگوشیٹر رہا ہے, اور یہ دونوں طرف سے جو ہے اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا, خاص طور ایسے وقت میں جب ہم بار بار بات کر رہے ہیں اسپائلر کی, اور اسپائرل کو جو ایک بڑی سپورٹ حاصل ہے وہ بھارت کی بھی ہے. یقینی طور پر ناظرین پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے جو کسی بھی طور بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ ان کے تجزیہ کاروں کو دیکھیں تو وہ خاصے سوالات اٹھا رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو G7 میں جس انداز میں ملاقات ہوئی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور مودی کی, وہ بھی بڑے سوالات جنم دے رہی ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمیشہ وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ان کے بڑے کارڈیل ریلیشن ہیں, لیکن جس طرح کی باڈی لینگویج تھی وہ بھی سب نے دیکھی, اور چونکہ پاکستان افق پر ہے, سفارتی افق پر, انٹرنیشنل سفیر میں پاکستان کا نام روشن ہے, تو وہ بھی ان کو ہضم نہیں ہو رہا. مزید ڈسکشن بھی کریں گے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے نیا پینل ہمارے ساتھ ہوگا, ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.